ਹੋ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਹੋ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ करना जीवन दे लिए मरना पैंदा। खून की बीमारियों में मुब्तला जिंदगी के लिए तरसते हुए थैलेसीमिया, हीमोफीलिया और ब्लड कैंसर के मरीज मुन्नू भाई के बाद अब आपकी शफकत चाहते हैं। उन्होंने मुल्क के लिए बहुत कुछ किया, आइए हम भी उनकी सुंदर फाउंडेशन के लिए कुछ करें। मुन्नू भाई के मिशन को आगे बढ़ाएं। तो फिर आए आप भी अपनी ज़कात अतियात सुंदस फाउंडेशन को देकर बचाइए किसी बच्चे की जान। ये अली है। अली को थैलेसीमिया है। आज उसे अपनी सालगिरह पर ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए आना पड़ा। सुंदस फाउंडेशन गुज़िश्ता कई सालों से थैलेसीमिया के शिकार हजारों बच्चों की जिंदगी में उम्मीद और खुशियों के रंग बिखेर रहा है। भी आप अपनी खैरात, ज़कात और अतियात सुंदस फाउंडेशन को भिजवाकर इन बच्चों की जिंदगी के टिमटिमाते चिरागों को रोशन रखें। अस्सलाम वालेकुम, आफाक फारूकी नए प्रोग्राम के साथ आपके सामने हूँ। सबसे पहले तो आज हम इंडिया के इलेक्शन का जिक्र करेंगे। मैं प्राइड लूँगा और मैं अपने इंडियन दोस्तों से को याद दिलाऊंगा कि मैंने ये कहा, बार बार कहा था कि मुझे नहीं पता कि मोदी जीतेंगे कि हारेंगे, मगर मार्जिनलाइज हो जाएंगे, वो पोजीशन नहीं होगी। और मेरे इंडियन दोस्त कमेंट कर करके कि you don't know about the Indian politics or you don't have any information about it, और पता नहीं क्या क्या कि you have to learn, you have to talk to the people। और अच्छा, वो सब मोदी के लोग होते हैं जो मुझे याद पड़ता है। सबसे दिलचस्प बात यह है कि मेरे एक इंडियन दोस्त हैं जो बेसिकली सिंगापुर में रहते हैं, तो बड़े हम्बल, बड़े नाइस, वेल सोफिस्टिकेटेड, मैं नाम नहीं लूँगा उनका जानबूझ के। तो उन्होंने आज मुझे एक तंज किया कि उन्होंने मुझे बताया कि मैं तो एक टेलीफोन की दुकान पर बैठा हुआ था, तो उन्होंने कहा कि आप कहते थे कि ईवीएम जो है इल्ज़ाम लगाते थे मोदी पर कि ये जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है ये कब्जे में ली हुई है मोदी ने, और मोदी लॉस्ट द इलेक्शन। अच्छा, कल मुझे अंदाजा तो हो गया था कि जब राहुल गांधी ने कहा कि हमारी 295 सीट्स हैं, मैंने जिक्र भी किया था, तो फिर आज जब सारी चीज़ें देखी तो सबसे अहम बात है कि मोर देन 60 अबव 62 या 64% वोट पड़ा, मगर 2019 के मुकाबले में 0.1% कम पड़ा है, और 642 मिलियन वोट पड़े हैं। टोटल 642 मिलियन वोट, मतलब इससे बिगेस्ट, हाईएस्ट नंबर, द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड ये भी है। और देखिए, मैं कहता था ना कि अगर मोदी जीत गए तो आइन भी चला जाएगा, ह्यूमन राइट्स, सेकुलरिज्म सब चला जाएगा ना। तो आज राहुल गांधी ने एग्जैक्टली वो बात की है कि हम हिंदुस्तानी आइन बचाने निकले थे और हमारा मुकाबला हुकूमती मशीनरी से था। पूरी मशीनरी हमारे खिलाफ थी, और अमित शाह और उन्होंने मोदी के हवाले से फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। और वो तो अभी भी क्लेम करते हैं कि हमारे पास अब 272 सीट्स हैं जो 543 में से सादा अक्सरियत के लिए चाहिए, मगर मीडिया ये बताता है कि 291 इंडियन जो भाजपा इत्तेहाद है टोटल उनके पास हैं, और इनके पास जो है 235 और 240 के करीब है इंडिया अलायंस जिसे कहते हैं, राहुल गांधी, ये कांग्रेस वगैरह और बाकी पार्टियां। तो इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि मेजर अपने घरों में हार गई, राजस्थान में, यूपी में, और इस तरह की जो मेजर रियासतें थी जहाँ जो गढ़ कहलाते थे, और बड़े बड़े बुत हार गए। अच्छा, मुझे अमित शाह का नहीं पता क्योंकि मैंने तो बहुत थॉरली चीज़ें भी नहीं देखी हैं। फिर हम यकीनन बात करेंगे। देखें, मैं अपने इंडियन दोस्तों से आखिरी इस हवाले से ये बात कहना चाहता हूँ, मैं बतौर पाकिस्तानी, मेरे पुरखे, मेरे बुजुर्ग वहाँ से आए, यूपी से, मैं आपको खुशहाल देखना चाहता हूँ, पीसफुल देखना चाहता हूँ, और यूनिटी के साथ देखना चाहता हूँ। आप यकीन करें, आपके भी दोस्त, रिश्तेदार, मोहल्ले वाले, शहर वाले अमेरिका, यूरोप में रहते होंगे। अगर हम हिंदू मुसलमान की बेस पर, क्रिश्चियन की बेस पर यूरोप अमेरिका जाएं तो हम वहाँ रह सकते हैं क्या? हमें कभी किसी ने टच नहीं किया, किसी ने पूछा। ये मजहब भर के मामलात होते हैं।
دنیا میں 2 زبانیں ہیں، 2 مذہب ہیں، امیری غریبی، طاقتور اور کمزور، اس کے علاوہ کوئی مذہب نہیں. سب کا اپنا اپنا مذہب ہے، گھر میں ہے. میرا اللہ سے کیا رابطہ ہے نہیں ہے، آپ کا کیا ہے، مجھے کیا لینا دینا. ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہم ایک دوسرے کے لیے کیا کر سکتے ہیں. بہرحال آتے ہیں پاکستان کی طرف. ہر طرف خان صاحب ہی خان صاحب ہیں، عدالت میں ہر طرف خان صاحب ہی خان صاحب ہیں. میں سوچ رہا تھا کہ عدالتیں پہلے بھی خان صاحب کے ساتھ تھی، ثاقب نثار، بلکہ اس سے بھی پہلے ہر دور میں خان صاحب کی حمایت میں رہی ہیں اور خان صاحب کے حق میں فیصلے دیتے رہی ہیں. بندیال کے جانے پر سمجھتے تھے کہ اب سب کچھ بدل جائے گا، مگر اب تو پہلے سے بھی زیادہ خان صاحب کی حمایت ہو رہی ہے کہ اسلام آباد کا آفس بھی واپس کرنے کا حکم ہو گیا اور ISI کی کھچائی توہین محترم جناب فاروق عبدالستار جج صاحب کے کیس میں ہو گئی کہ یہ 5th جنریشن وار کیسے لڑے گی ISI، کہ اس کی تو رپورٹ بھی نامکمل تھی اور اس کے اپنے آرمی چیف کے اپنے کسی جنرل کے خلاف یہ توہین ہوتی سوشل میڈیا پہ، تو کیا وہ ایسے ہی بیہیو کرتی جیسے اس کیس میں کیا. اور بڑا طولانی، اور پھر جس طرح اٹھا کر پھینکا ہے، CDA کو بھگایا ہے کہ صاف پتہ چلا تھا کہ دیکھیں ہم بدلے نہیں. چودھری ظہور الہی پر، چودھری شہزاد صاحب کے والد پر بھیڑ چوری کا الزام بھٹو صاحب نے اندر کر دیا تھا. ہمارا مائنڈ سیٹ وہی ہے، ہم ایک جیسے سارے لوگ ہیں. دولت آ جانے سے آدمی بڑا نہیں بن جاتا یا پیسے کم ہو جانے سے چھوٹا نہیں بن جاتا، ہم سب چھوٹے ہی ہیں. ہر دور میں بتائیں دیکھیں کہاں 70s ارلی 70s، کہاں 2024، کوئی چیز بدلی؟ 50 سال سے 60 سال ہو گئے نا، کچھ نہیں بدلا. یہ جو کچھ بھی بدلا ہے نا وہ سب ویسٹرن ورلڈ کا دیا ہوا ہے، چائنا کا دیا ہوا ہے، امریکہ کا دیا ہوا ہے. ہمارا اپنا کچھ نہیں ہے. ہم ویسے ہی کلٹ ہے ہمارے دماغوں میں، ہماری ایگو، ہماری سیلف رسپیکٹ، سب کچھ ہمارا ہے، باقی کسی کا کچھ نہیں ہے. تو جیسا کہ کل یہ بھی بتایا تھا کہ آنے والے 1 دن میں مخصوص نشستیں بھی مل جائیں گی. اور جو سب سے دلچسپ خبر ہے کہ چائنا روان ہو گئے پرائم منسٹر صاحب شہباز شریف. انہوں نے کہا دعا کریں کہ دورہ کامیاب رہے اور CPEC کا 2nd ویو شروع ہو. تو دعا کریں گے تو یاد رکھیے گا ان کی جیبیں پھر بڑھ جائیں گی. سارے انرجی پاور پلانٹ، یاد ہے نا شہباز شریف جب پہلی بار وزیر اعظم بنے تو کال پکڑی گئی تھی کہ توقیر شاہ کہہ رہا تھا کہ سر وہ ہندوستان سے لانے کو کہہ رہی ہیں اپنے بیٹے کے لیے پاور پلانٹ. تو مرغی ڈیری فارم سب ان کے ہیں. آشیانے اسکیم ذہن میں لائے، میں تو اس کا گواہ ہوں، میں نے تو بہت کچھ دیکھا ہے، میں اس پہ ولا کر چکا ہوں. تو اگر خدا نہ خواستہ دوسرا فیز آ گیا تو پھر ان کے گھر بڑھ جائیں گے. ان کو یہی ہے صرف اختیار کہ لوٹ لو، کھا لو، ہمیں بھی کھلاؤ اور تم بھی کھاؤ. کسان کارڈ، بے نظیر انکم سپورٹ جو کارڈ سے کیا نکلا؟ درجنوں سینکڑوں تو میں جانتا ہوں، جب میں جاتا ہوں سکھر اور مختلف آبادیوں میں تو غریب ترین لوگ جو کہانیاں سناتے ہیں کہ کلر کھا جاتے ہیں پیسے ان کے. اب کسانوں کو دھوکہ دیا جائے گا. کارڈ وارڈ چھاپنے سے کچھ نہیں ہوتا، اکانومی گرو کرنے سے ہوتا ہے. یہ جو اکانومی کی خبریں میڈیا کے تھرو دکھائی جا رہی ہیں نا کہ 11% پہ مہنگائی آ گئی ہے، 38 ہے. کسے بیوقوف بنا رہے ہیں؟ جب یہ خبر چل رہی تھی 4-6 لوگ ساتھ بیٹھے تھے، انہوں نے، میں نہیں بولا، انہوں نے کہا کہ یار دیکھو میڈیا پہ دکھاتے ہیں سستی ہوتی ہوئی چیزیں، باقی کہیں دنیا میں سستی نہیں ہوتی کہیں پر. اور یہ درست ہے، مہنگائی کبھی پاکستان جیسے ملکوں میں کبھی کم نہیں ہوتی. راہل گاندھی وہاں جائیں، حکومت لے لیں، مگر مہنگائی نہیں ختم ہو سکتی. ہاں میں یہ بتانا بھول گیا کہ میرے کچھ دوستوں کا خیال ہے کہ مودی اس سچویشن میں خود پرائم منسٹر اب نہیں بنیں گے اگر انہیں سادہ اکثریت مل بھی گئی. بننا بھی نہیں چاہیے. کہاں 400 کا آنکڑا پار، 300 کے لالے پڑے ہوئے ہیں. بلکہ کچھ لوگ تو کہتے ہیں جب سارا رزلٹ فائنل ہوگا تو 250 بھی مشکل سے نکلیں گی. خیر میں تو نہیں سمجھتا. دیکھیں
میں انڈین پالیٹکس پہ کوئی دعوے سے بات نہیں کرتا. میں نے آپ کو شروع میں پہلے بھی کہا تھا کہ میرا تھاٹ ہے, جو میں سوشل میڈیا دیکھ رہا ہوں, جو ٹرینڈ دیکھ رہا ہوں, جو لوگ گفتگو کر رہے ہیں, آپ ٹرولنگ کرنے سے نہیں ہوتا, سچائی کے قریب رہنا چاہیے کہ مودی صاحب جیت جائے مگر مارجنلائز ہو جائیں گے. ویسا ہی ہوا نا ایگزیکٹلی. تو میں بار بار یہ کہہ رہا ہوں پاکستان کے لیے کہ انتخابات کرانا ان کی سب سے بڑی غلطی تھی, انہیں نہیں کرانا چاہیے تھا. مطلب پوری دنیا کی کمیونٹی کو پتہ ہے نا کہ یہ جمہوریت فراڈ ہے. وہ کوئی نے مجھے لیٹر بھیجا ہے ایوب خان کے دور میں کہ جب وہ مارشل آیا ہے تو امریکنس کا کوئی لیٹر دکھا رہا ہے, پتہ نہیں جعلی اصلی کا مجھے نہیں پتا, کہ جی گو تھرو کیا ہے امریکہ کی طرف سے کہ جی جب چاہو مارشل میں لگا دو. اور مشہور ہے ریپبلکن سپورٹ کرتے ہیں فوجی حکومتوں کو, اور ڈیموکریٹ ان سے اوے ہوتے ہیں, ریزسٹ کرتے ہیں, مگر سب اپنے اپنے فائدے دیکھتے ہیں. میں یہ بھی نہیں کہہ رہا کہ ماشاء اللہ لگا دیں, میں کہہ رہا اس حکومت سے نکلے گا کچھ نہیں, وہی پرانے کرونی ہیں. وہ آج میں ایک جگہ سے گزرا تو وہ فیصل کیا ہے وہ موورز بس سروس ہے, میں نے پوچھا کس کی ہے یہ, ان کا خواجہ سعد رفیق کی. او مائی گاڈ, انہوں نے اگر کیپشن نہیں بھی کی تو بڑے بڑے پرمٹ لے لیے, خربوں اربوں پہ ویسے ہی بن گئے ویسٹرن ورلڈ میں. اور یہاں فرق یہ ہے کہ وہاں کے حکمران لوگوں کے لیے کام کرتے ہیں. مجھے دکھا دیں نا کوئی حکمران جس کی فیکٹریاں ہوں, جس نے بڑے بڑے گھر بنائے ہوں, جنہوں اپنی اولادوں کو بھرا ہو, اور کرپشن کے مقدمات چل رہے ہوں. ٹوکیو جاپان وغیرہ میں تو ہوتا ہے, مگر ویسٹرن ورلڈ میں نہیں ہوتا. حالانکہ پرفیکٹ جمہوریت نہیں کاؤنٹ ہوتی. امریکہ کی, برطانیہ کی, فرانس کی پرفیکٹ جمہوریت کے حصے میں نہیں آتے, شمار میں نہیں آتے. وہ پڑھے لکھے ہوتے ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا دودھ کے دھلے انسان ہیں. انسانی معاشرے میں جہاں جہاں انسانی معاشرہ ہے, کتنا بھی موضوع ہو کرپشن ہوگی, مگر یہاں تو آتے ہی صرف اس لیے ہیں. ساری خواہشات یہ ہوتی ہیں کام کرنے دیں نہ دیں. اب وہ پی ٹی آئی کے محترم جناب علوی صاحب, سابق صدر صاحب, بہت ایکٹیو ہوئے ہیں. خان صاحب نیل سب انجوائے کر رہے ہیں نا, خان صاحب کی موجودگی میں تو ان کی کوئی حیثیت ہوتی نہیں ہے. تو کہہ رہے ہیں کہ جی ہم ہر اس شخص سے بات کرنے کو تیار ہیں جس کے پاس طاقت ہے, یہاں تک کہ اگر گھر پہ قبضہ ہوا ہے, چوکیدار ہے, ہم اس سے بھی بات کر لیں گے. ہم تو اصل مالک سے بات کرنا چاہتے ہیں. صاحب کہہ رہے ہیں کہ جناب اسٹیبلشمنٹ سے ہم نے بات چیت کرنی ہے. اچھا, میں اسٹیبلشمنٹ کو کل بھی کہتا, آپ بھی کہتا ہوں کہ ان سے سنیں, ان کو بیٹھ کے پتہ تو چلے نا. یہ آئین کی بات کرتے ہیں, قانون کی بات کرتے ہیں, انصاف کی بات کرتے ہیں, میرٹ کی بات کرتے ہیں. تو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بیٹھ کر میرٹ نکلتا ہے, آئین کا تقاضا ہے یا ڈیموکریٹک نارمز ہے. بات یہ ہے کہ ہم سب نے مل کر اسٹیبلشمنٹ کو مضبوط کیا ہے, اپنی کرپشن سے, اپنی ضد سے, اپنی انا سے, اپنی نااہلی سے, اپنی غفلت سے, اپنی سستی سے, اور لالچ, حرص و ہوس نے یہاں تک پہنچایا. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اگر آج اسٹیبلشمنٹ بیٹھ جائے تو یہ پی ٹی آئی نہیں مانے گی؟ صرف ایک جھوٹا خواب دکھانا ہے. وہ ہمیشہ سے خواب ہی دکھاتے ہیں نا, ایک ہی فارمولے پہ اقتدار ہے ان کا کہ لڑاؤ, اقتدار دکھاؤ اور لڑاؤ, اور ساری عمر عیش کرو. وہ ساری عمر عیش کر رہے, اور اس میں سارے فائدے بیوروکریسی کے ہیں, مگر ریاست صاف ہو گئی ہے. ریاست کہیں وجود نہیں رکھتی, آپ مانیں آپ نہ مانیں. عدالتوں میں مقدمات دیکھ لیں, مطلب انہی کی سنی جاتی ہے نا. عدالتوں میں بھی اشرافیہ کا جو حصہ ہے, عام آدمی کا. ابھی میں نے کل بتایا تھا نا کہ 2 سعودی کا فون چھنا تو دوڑے لگ گئیں وزیر داخلہ سے لے کے, وہ جو پاپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں. یہ بات ہے, اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ رہنے کا فائدہ دیکھیں. اسٹیبلشمنٹ کا ہاتھ کتنے لمبے کہ پاپ تک سے ملاقات کروا دی. مطلب کوئی کھیل نہیں ہے یہ. میں نے امریکہ میں اور ویسٹرن ورلڈ میں پاپ کی امپورٹنس دیکھی ہے کہ لوگ کیسے دھاڑے مار مار کے روتے ہیں ان کی ایک جھلک دور سے دیکھنے کے لیے. تو محسن نقوی اس اعتبار سے انتہائی خوش نصیب ہیں کہ ان کے ساتھ بیٹھے ہیں, ان سے باتیں کر رہے ہیں. ایک عظیم ہستی ہیں دنیا کی. مگر یہاں یہ بھی شرمندگی کی بات ہے کہ سرگودا میں
توہین مذہب کے نام پر پھر ایک آدمی مار دیا اور ایک پورے ہجوم نے مارا. منہ دکھانے کے قابل نہیں ہیں ہم. عام کوئی ایک انسان جو کسی کے مذہب آپ کے مذہب سے تعلق نہیں رکھتا ہے, اگر آپ اس کو انگلی کریں گے, اس کے ساتھ کوئی گفتگو کریں گے, آپ یقین کریں میں ابھی ایک شاپ پہ گیا تو وہاں لکھا تھا قادیانیوں سے لین دین گناہ ہے اور قادیانی اس دکان پر نہیں آئے. مجھے بڑا دکھ ہوا. پاکستانی ہے قادیانی, شرم آنی چاہیے. پھر میں نے اس سے جو لینا تھا, میں نے لینے کے بعد میں نے کہا آپ کو کیسے پتا کہ قادیانی کون ہے اور کون نہیں؟ انہوں نے دیکھیں صاحب کوئی لگا گیا, یہاں ڈر لگتا ہے, یہاں 2 منٹ میں توہین مذہب کا الزام لگا دیتے ہیں, تو خوف کی وجہ سے لگایا ہوا ہے. تو میں نے کہا کب تک ڈریں گے؟ یہی خوف پیدا کر کر کے قبضہ کر لیا ہے. اقلیتوں کا جینا حرام تو ہوا ہی تھا, اب وقت وہ آ گیا ہے کہ جو اکثریت ہے وہ بھی رو پڑی ہے. جیسے میں نے 40 سال پہلے یہ لکھا تھا کہ اسرائیل میں جب خود کوئی دھماکہ ہوتا ہے تو جشن منایا جاتا ہے اسلامی دنیا میں. لیلا خالد سے لے کر بڑے بڑے نام مجاہدین کے بنائے تھے اور تالیاں بجائی جاتی تھیں کہ جب یہودی کوئی فیملی ماری جاتی تھی. میں نتن یاہو کے مظالم کو سپورٹ نہیں کر رہا, شدید مذمت کرتا ہوں اس غیر انسانی ہے حیوانی فطرت کو. جتنی بھی مذمت کی جائے کم ہے, مگر یہ بھی یاد رکھیں کہ یہودی کے جسم میں بھی خون بہتا ہے. ہندو کا بدن ہو, اس کے ہاتھ ہوں, پیر ہوں, کرسچن ہو, سکھ ہو, کوئی بھی ہو, شیعہ ہو, سنی ہو, قادیانی ہو, سب انسان ہیں. مذاہب انسانوں کا اپنا اپنے تعلق ہے, یہ خدا کا اور بندے کا تعلق ہے. آپ کون ہوتے ہیں, میں کون ہوتا ہوں کسی کو کافر قرار دینے والا یا اس سے یہ کہنے والا کہ تو میری دکان سے سودا نہیں خرید سکتا. وہ بندہ جس کی دکان تھی, اس کی شناخت اس لیے نہیں بتا رہا, رونے جیسا ہو گیا میرا جملہ سن کے کہ صاحب آپ کو پتہ ہے اس ملک میں کیا ہو رہا ہے, کون ہم نے کاروبار کرنا ہے, اپنے بچوں کی روٹی پالنی ہے, تو آ کے لگا گئے حرام زادے, تو میں کیا کر سکتا ہوں. یہ ہے ریاست. آپس میں لڑنے سے فرصت ہو تو دیکھیں نا کہ نیچے کیا ہو رہا ہے, کہ ٹیکس لینے ہیں اور وہ بھی جو پہلے سے دے رہے ہیں, کہ ایکسٹرا ٹیکس, مزید ٹیکس, یہ تو نام رکھے ہوئے ہیں. تو بہرحال ہندوستانی دوستوں کو بہت بہت مبارک ہو کہ بیک ٹو دا ڈیموکریسی, اور اللہ بہتر کرے گا, اچھے دن آئیں گے. دونوں ملکوں کے تعلقات میں بھی کہیں نہ کہیں کوئی پہلو نکلے گا اگر مودی حکومت اپنی طاقت کے ساتھ واپس نہیں آتی ہے تو. اور میں مشورہ دوں گا اپنی اسٹیبلشمنٹ کو, پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کو, کہ خان صاحب کے ساتھ بیٹھیں, کیونکہ سب کو پتہ ہے طاقت کا سرچشمہ آپ ہی ہیں. لاکھ بتائیں آپ, رانا ثناء اللہ لاکھ کہے کہ بیٹھنا تو اپوزیشن کی حکومت کے ساتھ ہی پڑے گا, لاکھ تنقید کریں عدلیہ پر, مگر عدلیہ ایویڈنس کی روشنی میں فیصلے کرتی ہے. یہاں آپ کو ایک قومی مفاد نہیں رہ گیا ہے کہ حکومت کا ساتھ دو تو قومی مفاد ہو جائے گا. تو آپ بڑی عدالتیں قومی مفاد میں ہی فیصلے کرتی ہیں. یہ بھی قومی مفاد ہے کہ عوام کی بڑی اکثریت, میں اور آپ کتنے بڑے مخالف ہوں خان صاحب کے, بڑی اکثریت خان صاحب کے ساتھ ہے, جس کی سزا انہیں ملے گی, یہ بھی ذہن میں رکھیں. مگر اگر ہم جمہوریت کو مانتے ہیں تو ہمیں ان کے جذبات کا, ان کے احساسات کا احترام کرنا ہوگا. آج کے لیے اجازت دیجیے, انشاءاللہ کل گفتگو ہوگی. اللہ حافظ.